अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कलअदम तंजीम टीएलपी और हुकूमत के दरमियान 2 दिन से मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात का कोई नतीजा अभी तक नहीं निकल पा रहा। कलअदम टीएलपी के खिलाफ क्रैकडाउन भी चल रहा है, रोड रास्ते भी बंद हैं, लड़ाई झगड़ा जो है वो भी सादुकी के इलाके में वहाँ से आगे बढ़ने की वो कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर मौजूद है, लड़ाई झगड़ा भी चल रहा है। साद रिजवी जो कलअदम टीएलपी के सरबराह हैं, उनको जेल से हुकूमत ने बाहर निकाल कर गुज़श्ता रोज़ मुज़ाकरात किए हैं। सारा दिन सुबह से रात तक ये मुज़ाकरात रात गए तक जारी रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा। आज फिर खबरें ये आई हैं कि आज जुम्मे को भी हुकूमत और कलअदम टीएलपी की क़यादत के दरमियान यानी साद रिजवी साहब के साथ मुज़ाकरात उनके होने हैं और हो रहे हैं। शेख रशीद अहमद साहब वज़ीर दाखिला जो हैं वो मुज़ाकरात की क़यादत कर रही हैं, और साद रिजवी साहब जो हैं, जो कलअदम टीएलपी के सरबराह हैं, खादिम रिजवी साहब के फर्जंद, वो अपनी जमात की जानिब से क़यादत कर रहे हैं मुज़ाकरात की। सिंपल एक मुतालबा है उनका, जिस पे उन्होंने 5 से 6 मरतबा एहतजाज किया है, धरने लेकर आए हैं। फैज़ाबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी को में एहतजाज मुसलसल करते रहे हैं, कई कई दिनों तक धरने लगाते रहे हैं। कई लोग जाने दे चुके हैं इसमें। हुकूमत, पुलिस, इंतज़ामिया और कलअदम टीएलपी के दरमियान कई दंगल हो चुके हैं, जिनमें पुलिस एहलकार भी शहीद हुए हैं, कलअदम टीएलपी के लोग भी शहीद हुए हैं। अब ज़ाहिर है हम अब हैं तो सारे हमारे अपने मुल्क के शहरी, सारे मुसलमान हैं, तो पुलिस एहलकार पाबंद हैं सरकार के हुक्म के कि सरकार अगर उनको हुक्म देगी तो वो तो कार्रवाई करेंगे किसी के ख़िलाफ़ भी। लेकिन हैं तो पाकिस्तानी शहरी मुसलमान, तो वो सारे हमारे लिए शहीद ही हैं। और जो लोग मासूम लोग इस मुजाहरे में आ रहे हैं और बेगुनाह मारे जाते हैं, तो वो भी शहीदों के ज़ुमरे में आते हैं। अब ज़ाहिर है कलअदम टीएलपी के लोग कहेंगे हमारे शहरी शहीद हैं, हमारे साथी, और हुकूमत कह रही है कि हमारे पुलिस एहलकार जो हैं, जो मुल्क की हिफाजत के लिए जान दे रहे हैं, वो भी शहीद है। तो ये बहरहाल हम किसी के बारे में कोई नेगेटिव राय नहीं दे सकते, लेकिन कलअदम टीएलपी पे क्योंकि हुकूमत ने पाबंदी आयद की हुई है और उनको हुकूमत मुंतशिर करना चाह रही है, अगर वो हथियार उठाते हैं, जिस तरह शेख रशीद अहमद ने कहा है कि जी कलाशन कोफों के साथ फायरिंग की गई है, पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया है और अस्करी तंजीम बन चुकी है कलअदम टीएलपी, तो उनके खिलाफ हुकूमत कार्रवाई करेगी और कर रही है। तो अगर हथियार डालना तो जाहिर है ये तो फिर अलग इशू बन जाएगा। लेकिन कलअदम टीएलपी का जो मुतालबे पे आता हूँ मैं, कि जो मुतालबा है वो सिंपल ये है कि फ्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाली दी जाए। फ्रांस का सफ़ीर इस्लामाबाद में मौजूद है या नहीं है, इस बारे में अभी कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं कह सकता, मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ठोस। लेकिन शेख रशीद अहमद साहब ये फरमा रहे हैं कि फ़्रांस के सफ़ीर यहाँ पर नहीं है, इस्लामाबाद में नहीं है ही नहीं, सिर्फ सफारत खाना है और उसका अमला है। हमने आलमी सतह पे, आलमी फोरम्स पर फ़्रांस के साथ भी एहतजाज सरकारी लेवल पर किया है, तो फ्रांस के सफ़ीर जब मौजूद नहीं है तो उनको निकाली कैसे दी जाए। लेकिन उससे पहले हुकूमत मुज़ाकरात में ये तहरीरी तौर पर भी इनके साथ ये तय करती रही है कि जी फ्रांस के सफ़ीर को निकालने के लिए हम कौमी असम्बली से मंजूरी लेंगे, पार्लियामेंट से मंजूरी लेंगे, ये मामला ले जाएंगे। जितने भी मुआहदे इनके साथ, 2-3 मुआहदे तो कर चुकी है हुकूमत, तहरीरी मुआहदे, उनमें ये हुकूमत उनको लॉलीपॉप देती रही है, ये आसरा उम्मीद दिखाती रही है कि जी पार्लियामेंट से हम मंजूरी लेंगे, उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे। अगर फ्रांस के सफ़ीर नहीं थे, सवाल ये पैदा होता है कि अगर फ्रांस के सफ़ीर पाकिस्तान में नहीं है, इस्लामाबाद में नहीं है तैनात, तो फिर हुकूमत मुआहदे में उनके साथ
کس چیز کا معاہدہ کر رہی ہے اور کس طرح ان کو یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم پارلیمنٹ سے منظوری لیں گے فرانس کے سفیر کو نکالنے کی؟ تو اس کا مطلب ہے گڑبڑ ہے۔ شیخ رشید احمد صاحب وزیر داخلہ جو 2 پریس کانفرنس کر چکے ہیں، ان میں برملا یہ اظہار کر چکے ہیں کہ کالعدم ٹی ایل پی کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا ہے کہ جی ہم فرانس کے سفیر کا معاملہ پارلیمنٹ میں لے جائیں گے، پارلیمنٹ سے منظوری لیں گے۔ تو نہیں ہے سفیر اسلام آباد میں، تو پھر منظوری کس چیز کی؟ تو یہ حکومت کی موقف میں بھی تضاد ظاہر رہا ہے۔ اب کالعدم ٹی ایل پی کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کی قیادت علامہ سعد رضوی صاحب کر رہی ہیں۔ وہ کسی باقی مذہبی کسی بھی لیڈر کو، کسی بھی رہنما کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ پچھلی دفعہ اسی حکومت کے دور میں جب انہوں نے احتجاج کیا تھا، اس میں کوئی 2 درجن لوگ مارے گئے تھے، تو اس وقت یہی مذہبی جو رہنما تھے جو کالعدم ٹی ایل پی کے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ہی مداخلت کی تھی، یہی درمیان میں ثالث کے طور پر آئے تھے اور انہوں نے ہی میڈیشن کی تھی۔ ان میں ابوالخیر زبیر صاحب ہیں، جے یو پی کے جو رہنما ہیں، اور ان کے ساتھ حامد رضا صاحب ہیں، صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں، یا سیالوی صاحب ہیں، یا مختلف جو ان کے رہنما ہیں، ان کے ہم خیال ہیں، وہ آئے تھے۔ مختلف درگاہوں کے پیر صاحبان آئے تھے، مداخلت کی تھی اور حکومت کے ساتھ مذاکرات کرا کے ٹی ایل پی کے اور معاملات طے کرا دیے تھے۔ اب وہی رہنما جب کوشش کر رہے ہیں کالعدم ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات کرنے کی، رابطے کرنے کی، تو کالعدم ٹی ایل پی نے یہ اطلاع آئی ہیں میڈیا میں کہ کالعدم ٹی ایل پی نے ان کو انکار کر دیا ہے کہ بھئی ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ اس کے بعد حکومت کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کیے لاہور میں، 12 14 8 گھنٹے مذاکرات چل رہے ہیں۔ شیخ رشید صاحب، وزیر داخلہ، وزیر مذہبی امور اور باقی جو حکومتی ٹیم ہے وہ مذاکرات میں پیش ہے ان کے ساتھ، لیکن مذاکرات میں کچھ طے نہیں ہو پا رہا۔ حکومت فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے حوالے سے حکومت کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اب حکومت گزشتہ روز جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ بھی بے نتیجہ ثابت ہوئے ہیں۔ آج دوسرا دن ہے مذاکرات کا کالعدم ٹی ایل پی کے ساتھ۔ سعد رضوی صاحب جو جیل میں ہیں، لیکن مذاکرات وہ جیل سے باہر آ کر رہی ہیں، حکومت ان کو باہر لے آ جاتی ہے۔ ابھی اسلام آباد میں مذاکرات کی اطلاعات ہیں کل سے، اور اس سے پہلے شیخ رشید احمد نے یہ بھی اعلان کیا، یہ بھی اعتراف کیا پریس کانفرنس میں کہ سعد رضوی صاحب کے ساتھ ان کی 2 ملاقاتیں لاہور میں ہو چکی ہیں۔ وہ جیل میں کبھی نہیں گئے شیخ صاحب ملاقات کرنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ میں جیل تو نہیں گیا ملاقات کے لیے، لیکن سعد رضوی صاحب کے ساتھ میری 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ یعنی یہ گورنر ہاؤس لاہور میں کہا جا رہا ہے کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ حکومت اس کا مطلب ہے کہ ان کو جیل سے باہر لے آتی ہے، مذاکرات کرتی ہے، مذاکرات طے ہوتے ہیں، جو بھی ڈسکشن ہوتی ہے اس کے بعد پھر جیل بھیج دیتی ہے۔ کالعدم ٹی ایل پی کا پہلا مطالبہ یہی ہے کہ فرانسیسی سفیر کو نکالا جائے۔ باقی مطالبات جو ہیں وہ فرانس کے سفیر کو نکالی نہ دینے کے معاملے پر احتجاجی مظاہروں کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے ہیں، یعنی سعد رضوی صاحب کی گرفتاری یا کالعدم ٹی ایل پی کے رہنماؤں کی گرفتاری، شیڈول 4 میں ان کا نام شامل کرنا، ٹی ایل پی کو کالعدم قرار دینا، یا جو بھی کریک ڈاؤن، گرفتاریاں، جو لوگ جانوں سے گئے ہیں، یہ سارے معاملات زخمی ہوئے ہیں، جو لڑائی جھگڑا ہوا ہے، یہ سارے مسائل بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور اب تو ظاہر ہے وہ مطالبات بھی ان کے ہیں کہ سعد رضوی صاحب کو رہا کیا جائے، کالعدم ٹی ایل پی کے رہنماؤں کے خلاف جتنے بھی مقدمات دائر کیے گئے ہیں وہ واپس لیے جائیں، جن کو شیڈول 4 میں شامل کیا گیا ہے ان کو شیڈول 4 سے نکالا جائے، ٹی ایل پی کو کالعدم قرار دیا گیا ہے تو وہ کالعدم قرار دینے کا فیصلہ واپس لیا جائے۔ یہ سارے مطالبات ان کے موجود ہیں، لیکن پہلا مطالبہ ان کا فرانسیسی سفیر کا ہی تھا، اور وہ مطالبہ ابھی بھی اس پر وہ قائم ہے، جس کی وجہ سے یہ 5-6 مرتبہ احتجاج ہوئے ہیں۔ ابھی اسلام آباد 1 ہفتے سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، تقریباً 7-8 دن سے اسلام آباد، راولپنڈی تقریباً آدھے سے زیادہ بند ہے۔ جو مین انٹرنس، مین شاہراہیں ہیں، فیض آباد کا جو علاقہ ہے
یا مری روڈ ہے وہ مکمل طور پر سیل ہے. کنٹینر رکھے گئے ہیں مٹی سے بھر کر، ارد گرد مٹی رکھی گئی ہے، اندر کنٹینرز میں مٹی بھری گئی ہے تاکہ کوئی ان کو سائیڈ نہ کر سکے، ان کو ہٹا نہ سکے. اور دنگل تو وہاں پہ لاہور سے چلا ہے، تو ابھی تو پنجاب میں ہی ہے. حکومت نے یہ بھی تیاری کی ہے جی، ہزاروں کی تعداد میں پولیس اہلکار جہلم کے علاقے میں بھی حکومت نے پہنچا دیے ہیں، تعینات کر دیے ہیں. وہاں پہ بھی ان کو روکنے کی کوشش کی جائے گی. جہلم تو چلے بعد کا مسئلہ ہے، ابھی اور بھی شہر درمیان میں، سادھوکی کے بعد اور بھی شہر درمیان میں آ رہے ہیں. ہر شہر میں حکومت ان کو روکنے کی کوشش کرے گی، اور وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے. وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ اسلام آباد تک ہمیں ہر صورت پہنچنا ہے اور اسلام آباد میں جا کے اپنا احتجاج کرنا ہے اور فرانسیسی سفیر کو نکالی دینے کا مطالبہ کرنا ہے. ابھی تو حکومت نے پابندی بھی عائد کر دی ہے، یعنی میڈیا کوریج پہ. پیمرا نے باقاعدہ ہدایات جاری کی ہیں کہ کالعدم ٹی ایل پی، کیونکہ حکومت اس کو کالعدم قرار دے چکی ہے، اسی لیے کالعدم ٹی ایل پی کی کوئی بھی کوریج ان کو نہیں دے گا، کوئی فوٹیج نہیں دکھائے گا کہ کیا ہو رہا ہے کالعدم ٹی ایل پی کے ساتھ، یا کالعدم ٹی ایل پی کا موقف یا کوریج جو بھی ہے. اس پر میڈیا پہ پابندی عائد کر دی ہے پیمرا نے، اور وزارت داخلہ کا جو لیٹر ہے کالعدم قرار دینے کا، اس کا بھی اس میں حوالہ دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ٹی ایل پی کے جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، جو مختلف سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس چلا رہے ہیں، لوگ فیس بک کا ہے، ٹویٹر ہے، مختلف اکاؤنٹس چلا رہے ہیں، تو ان کی بھی گرفتاریاں، سائبر کرائم جو ہے ایف آئی اے نے ان کی بھی گرفتاریاں شروع کر دی ہیں. 3-4 گرفتار کر لیے گئے ہیں. ان کی تصاویر اور خبریں، نام شام ہر چیز میڈیا میں آ گئی ہے کہ ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے جذبات بھڑکا رہے ہیں. یہ حکومت کا موقف ہے. تو بہرحال پھر الیکشن کمیشن کا معاملہ، الیکشن کمیشن نے بھی وضاحت جاری کی ہے کالعدم ٹی ایل پی پر پابندی کے حوالے سے، کہ حکومت کے پاس آئین کا آرٹیکل ایک ہے، اس کے تحت، اور الیکشن ایکٹ جو ہے 2017 کا، اس کے تحت حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ حکومت کسی بھی جماعت پر کسی بھی وقت پابندی عائد کر سکتی ہے. تو جب حکومت پابندی عائد کرے گی تو اس کے 15 دن کے اندر جو ہے سپریم کورٹ سے رجوع کرنا ہے، سپریم کورٹ سے منظوری لینی ہے، سپریم کورٹ اس کو کالعدم قرار دے گی، تو اس کے بعد حکومت وہ تنظیم جو ہے وہ تحلیل تصور کی جائے گی کہ اس کا وجود نہیں ہے، وہ کالعدم ہو گئی، اس پہ پابندی ہو گئی، اور وہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکے گی. اور الیکشن کمیشن یہ کرے گا کہ ان کے جو ممبران ہوں گے، قومی اسمبلی میں ہوں، سینٹ میں ہوں، صوبائی اسمبلیوں میں ہوں، یا بلدیاتی سسٹم میں ہوں، ناظم وغیرہ، کونسلر وغیرہ، وہ تمام کے تمام عہدیدار جو ہیں وہ فارغ ہو جائیں گے. الیکشن کمیشن ان کے خلاف کارروائی کرے گا اور ان کو فارغ کر دے گا، یعنی وہ نااہل ہو جائیں گے، وہ ان عہدوں کے اہل نہیں ہوں گے. یہ الیکشن کمیشن نے اپنی وضاحت کی ہے. لیکن حکومت کالعدم ٹی ایل پی کو کالعدم تو قرار دے دیا ہے ٹی ایل پی کو، لیکن حکومت خود ابھی تک کنفیوژن میں ہے. شیخ صاحب کہہ رہے ہیں، وزیر داخلہ، کہ ہم نے کالعدم قرار دیا ہے، ہم نے بین نہیں کی. اب بین کرنا اور کالعدم کرنا، اس میں ڈفرنس مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو حکومت فرانسیسی سفیر کے حوالے سے کنفیوژن میں ہے کہ وہ موجود ہیں یا نہیں ہیں. کبھی کہتی ہے کہ موجود ہی نہیں ہے، اور پھر معاہدہ بھی کر کے آتی ہے کالعدم ٹی ایل پی کے ساتھ کہ جی فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے لیے ہم پارلیمنٹ سے منظوری لیں گے. تو یہ تضاد ہے حکومت کا. حکومت نے ٹی ایل پی کو کالعدم بھی قرار دیا ہے، اور پھر کہتی ہے کہ جی بین نہیں کیا، کالعدم کیا ہے. کالعدم اور بین کی کیا تشریح ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. ہم تو ایک ہی بات سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کالعدم ہو گئی تو یعنی یہ اس پہ پابندی ہو گئی. تو حکومت کے اور پھر معاہدے کر رہی ہے. معاہدے کیوں کر رہے ہیں؟ اگر عمل درآمد آپ نے نہیں کرنا، کالعدم ہے، تو پہلی بات تو بنیادی یہ ہے کہ جب کالعدم ہو گئی، جب ایک تنظیم پر پابندی ہے، تو ان کے ساتھ مذاکرات کس چیز کے کر رہی ہے؟ یعنی ان مذاکرات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے وجود کو، ان کی موجودگی کو، ان کی حیثیت کو آپ تسلیم کر رہے ہیں انڈائریکٹلی، غیر اعلانیہ طور پر.
تو جب کالعدم ہے آپ کے ریکارڈ کے مطابق، قانون کے مطابق اس تنظیم کا وجود نہیں ہے سرکاری ریکارڈ کے مطابق، تو ان کے ساتھ مذاکرات کس چیز کے ہو رہے ہیں، یا ان کے نمائندے اسمبلیوں میں کیسے بیٹھے ہیں، ان کو الیکشن کمیشن نے یا حکومت نے کیوں فارغ نہیں کیا، حکومت نے الیکشن کمیشن سے کیوں فارغ نہیں کرایا؟ تو ان کے نمائندے اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، صوبائی اسمبلی سندھ میں ان کے نمائندے منتخب ہو کر آئے ہوئے ہیں، حکومت مذاکرات کر رہی ہوتی ہے، معاہدے تحریری کر رہی ہوتی ہے، اور کالعدم بھی ہے۔ تو یہ تضادات ہیں حکومت کے۔ تو حکومت بہرحال اب کوشش کر رہی ہے۔ اسلام آباد تو آدھا بند ہے، راولپنڈی بھی آدھا بند ہے، پنجاب کے مختلف شہر جو ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہیں، لڑائی جھگڑا اور شیلنگ، فائرنگ، ربڑ کی گولیاں اور لاٹھی چارج، پتھرا، یہ سلسلہ بھی کاموں کی اور ان علاقوں میں ابھی تک چل رہا ہے جہاں وہ پہنچے ہیں۔ میڈیا پراپر رپورٹ کر نہیں رہا کہ وہ پراپر کہاں پہ پہنچے ہیں، لیکن جو لڑائی کاموکی کے بعد اور مرید کے کاموکی اور سادھو کی ان علاقوں میں جو رپورٹ ہوئی ہے، اس کے بعد میڈیا صحیح پراپر ظاہر ہے ان کے حوالے سے اپڈیٹ بھی نہیں کر رہا، کیونکہ سرکار نے میڈیا پر بھی پابندی عائد کر دی ہے کہ میڈیا کوریج نہیں کرے گا۔ اب ظاہر ہے سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا پہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ مرا شمرا کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ انٹرنیشنل فورمز ہیں، لیکن بہرحال حکومت کو اس معاملے کو سنجیدگی سے ہینڈل کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ حکومت، اب لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی جنہوں نے یہ بنائی ہے تنظیم ان کے ہی گلے پڑ گئی ہے، اور یہ بنائی گئی تھی نواز شریف کا ووٹ بینک، نون لیگ کا ووٹ بینک توڑنے کے لیے، نون لیگ کی حکومت کو ڈیمیج کرنے کے لیے۔ نون لیگ کے دور میں ان کو تیز کیا گیا تھا اور ان کو ہتھی دی گئی تھی، فروغ دیا گیا۔ اب جنہوں نے یہ ظاہر سارا کچھ کرایا تھا، جو پیسے بانٹ رہے تھے فیض آباد میں، لفافے دے رہے تھے، لفافوں میں پیسے دے کر ان کو روانہ کر رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا، یہ ان کی پیداوار ہے، تو ان کے ہی اپنے گلے پڑے ہوئے ہیں۔ یہی شیخ رشید احمد، یہی عمران خان ان کو پروموٹ کر رہے ہوتے تھے، ان کی حمایت کر رہے ہوتے تھے نون لیگ کے دور میں، اور ان کے اینکر جو پرسن ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، بڑے بڑے اینکر، میں ان کو بھی سن رہا تھا نون لیگ کے دور میں کالعدم ٹی ایل پی کے کارکنوں کے بارے میں کچھ اور رائے دے رہے تھے، اور ان کے ویلاگز وغیرہ آپ دیکھ لیں نا، تو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جی یہ عشق رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم کے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں نکلے ہیں، آگ میں جل رہے ہیں، عشق میں جل رہے ہیں، اور اس طرح کے مطلب پروموٹ کر رہے تھے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کالعدم ٹی ایل پی نے ریاست پہ حملہ کیا ہے۔ تو یہ مطلب یہ حکومت کے درباری جو وہ ہوتے ہیں، جو اینکر پرسن اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، وہ حکومت کا اس وقت بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے تھے۔ پی ٹی آئی کا جو موقف تھا، پی ٹی آئی کیونکہ پروموٹ کر رہی تھی، اب پی ٹی آئی ان کے خلاف ہے، کارروائی کر رہی ہے، تو اب بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو حکومت کی یہ غیر سنجیدگی ہے، یہ جو حکومت جس طرح ہینڈل کر رہی ہے معاملات کو، بالکل بھی غیر سنجیدہ طریقے سے کر رہی ہے۔ تو ابھی مذاکرات چل رہے ہیں، کل کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا مذاکرات کا، آج پھر جمعے کے روز بھی مذاکرات چل رہے ہیں اسلام آباد میں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور کالعدم ٹی ایل پی کی قیادت کے ساتھ، جس میں سعد رضوی کے لیے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ بھی مذاکرات میں موجود ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے مذاکرات کا۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔